अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। यानी तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं जिसने हमें हिदायत की राह दिखाई, और अगर अल्लाह हमें हिदायत की राह ना दिखाए तो हम कुछ भी कर ना पाएँ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन अदद मा फ़ी इल्मिल्लाहि स्वलातन दाइमतन बिदवामि मुल्किल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। नाज़रीन, प्रोग्राम का सरनामा है काबे से करबला तक, और इस ज़र्राए नाचीज़ को निदा नसीम काज़मी कहते हैं। सूरह आल इमरान में इरशाद होता है, वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वाता बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून। और जो अल्लाह की राह में शहीद किए गए हैं या मारे गए हैं, उन्हें हरगिज़ मुर्दा ख़याल न करना, वो तो ज़िंदा हैं और अपने रब के पास से रिज़्क़ पाते हैं। और अगर मैं बात करूँ सैयदुश्शुहदा की, मैं बात करूँ सरवरे शहीदां की, मैं बात करूँ शहीद आज़म की, तो यकीनन ये तमाम अलक़ाबात इमाम आली मक़ाम सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हैं। जनाब, आज हम बात करेंगे कि किस तरह तमाम मनाजिल को पार करते हुए इमाम आली मक़ाम अपनी शहादतगाह यानी करबो बला की सरज़मीन पे वारिद हुए हैं। लेकिन इससे पहले मैं चाहूँगी कि कुछ बातें इस ताल्लुक़ से की जाएं कि ये जो मक़ाम शहादत है ना, ये मक़ाम सआदत है, बल्कि ऐसे कह देते हैं कि मक़ाम हलावत है, और ईमान वाले इससे बखूबी खुशी खुशी इस हलावत को महसूस किया करते हैं और चखने पे आमादा हो जाते हैं। वो ऐसे फ़ानी हो जाते हैं नाज़रीन कि जो बाकी से मिल जाने वाले हैं, ये इख्तियारी तौर पे मौत को लब्बैक कहने वाले होते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़र्ज़ंद रसूल कहा जाता है, आपको इब्ने रसूल कहा जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना इमाम अली मक़ाम को चूमा करते थे, आपको सूंघा करते थे। साहबा पूछते, या रसूलल्लाह, चूमना तो समझ आता है, आप सूंघा क्यों करते हैं? तो फरमाया करते कि मुझे इसमें से जन्नत की खुशबू आती है। तो जब हमें आपके फ़ज़ाइल मालूम होंगे तो यकीनन फिर हमें मालूम होगा कि चूँकि आपकी ज़िंदगी विलादत से शहादत तक फ़ज़ाइल व मनाक़िब का एक ऐसा रोशन बाब है कि जिसकी अहमियत में और जिसकी फ़जीलत में हर दौर में इजाफ़ा होता रहेगा। तो आज इस ताल्लुक़ से हम कलाम कर रहे हैं कि आपकी शख्सियत क्या थी, और अब आप जबकि करबो बला की सरज़मीन पे पहुँच चुके हैं, मकाम सालबिया से मकाम शराफ़ तक पहुँचे, और उसके बाद इस सरज़मीन पे मकाम शराफ़ की हमने पिछले प्रोग्राम में बात की कि जहाँ हुर हज़रत हुर कहलाए, और फिर वहाँ भी सरकार दो आलम के नवासे की हमें क्या हिकमत अमली नज़र आई, हमें आपका क्या किरदार नज़र आया, इस ताल्लुक़ से हमने बात की। अब हम बात करेंगे आज के प्रोग्राम में, इस प्रोग्राम में, कि उसके बाद क्या हुआ। और गुफ्तगू के लिए मैं रुख कर रही हूँ अपनी ऐसी स्कॉलर का कि जो हमारे साथ इस पूरी नशिस्त में ये जो प्रोग्राम्स की एक सीरीज़ आप मुलाहिज़ा कर रहे हैं, काबे से करबला तक के उन्वान से, उसमें आप हमारे साथ रही हैं, और आज इस सिलसिले का 8वां प्रोग्राम है। माशाल्लाह पुरमग़ज़ और मुदल्लल गुफ्तगू मेरी ये बहन स्कॉलर फरमाती हैं, और हम इमाम अली मक़ाम के फ़ज़ाइल, आपकी मनाक़िब के ताल्लुक़ से, और आपके साथ जो वाक़यात हुए और उसमें जो हमें आपका हौसला नज़र आया, उस ताल्लुक़ से हम कलाम कर रहे हैं। हम सलाम पेश करते हैं मोहतरमा शहला अब्बास साहिबा को। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी शहला साहिबा, हम बात कर रहे हैं कि तमाम मनाजिल तय करते हुए इमाम अली मक़ाम अब अपनी शहादतगाह यानी करबलाए मुअल्ला की सरज़मीन पे वारिद हो चुके हैं। काफ़िले को यहीं उतरने का हुक्म भी देते हैं, और मैं आपकी ज़बान से ये जानना चाहती हूँ कि तारीख़ हमें उस दिन का जो मंज़र दिखाती है, उस वक्त का जो मंज़र दिखाती है, वो कैसे दिखाती है? सैयदुश्शुहदा इमाम अली मक़ाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तमाम दुश्वार गुज़ार मनाजिल को तय करते हुए आखिरकार अपनी उस वादागाह, अपनी उस क़ुरबानगाह में पहुँच चुके हैं। और यहाँ भी कितनी अजीब बात नज़र आती है कि इमाम अली मक़ाम जब अपनी वादागाह में, अपनी क़ुरबानगाह में पहुँचे हैं, तो आक़ा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने यहाँ आपका घोड़ा चलते चलते रुका है, और
تاریخ بڑا عجیب منظر دکھاتی ہے، یعنی وہ مقام جہاں سردار جوانان بہشت نے جس زمین کو معلّہ بنایا ہے، اس زمین پر امام کی حکمتیں نظر آتی ہیں، اور بے شک یہ مقام یعنی کربلا معلّہ وہ ہے جو انسان کو خدا سے جوڑ دیتا ہے. یعنی کربلا ثانی کعبہ ہے، برب کعبہ تو نہ ہوتی تو پھر اسلام نہ ڈھونڈے ملتا. مگر امام وقت کی حکمت عملی اور تاریخی حقائق دیکھیے یہ نظر آتے ہیں کہ امام علی مقام کا گھوڑا چلتے چلتے رکا، آپ نے وہ گھوڑا چھوڑا، دوسرا گھوڑا منگوایا، پھر اس پہ چلنا چاہا. یعنی امام علی مقام گویا اپنے، اور اس طرح امام نے 6 گھوڑے تبدیل کیے، اور گویا اس طرح امام علی مقام یہ بتا رہے ہیں، گویا مورخ کو یہ لکھوا رہے ہیں کہ دیکھو کل کوئی بھی مورخ، کوئی بھی شاہی مورخ یہ نہ لکھ سکے کہ حسین ابن علی بھٹک کے صحرا میں آئے. حسین ابن علی اپنی پوری رضا و رغبت کے ساتھ، اپنی پوری جمع پونجی کو، اپنی پوری بذات کو لے کر میدان کربلا میں خدا کے دین کو بچانے کے لیے آئے ہیں. ایک کے بعد ایک 6 گھوڑے تبدیل کیے. پھر امام علی مقام یعنی اس حکمت کو، یہ بات اتنی عام یا اتنی چھوٹی نہیں ہے کہ کوئی بھول جائے. جی. پھر اس کے بعد امام علی مقام اس مقام سے اترے، آپ نے ایک مشت خاک، ایک مٹھی خاک اٹھائی، سونگھی اور کلمہ استرجاع پڑھا، انا للہ و انا الیہ راجعون. پھر آپ نے مورخ کی، آپ تو اپنی قتلگاہ کو پہچانتے ہیں، مگر مورخ کی تسلی کے لیے کہ آنے والے زمانے تک معلوم ہو جائے کہ امام علی مقام بھٹک کے صحرا میں نہیں آئے، آپ نے کہا کہ یہاں قرب و جوار میں جو لوگ رہتے ہیں ان کو بلا کر لایا جائے. قرب و جوار کے لوگ لائے گئے. امام نے پوچھا اس مقام کا نام کیا ہے؟ یہ بے آب و گیا صحرا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ کسی نے کہا اسے ماریا کہتے ہیں، کسی نے کہا اس کا نام شط فرات ہے، کسی نے کہا اسے نینوا کہتے ہیں. امام اور پوچھتے جاتے ہیں اچھا کیا کوئی اور نام بھی ہے؟ جو نام امام سننا چاہتے ہیں، جو آپ نے نانا سے سنا ہے، جو اپنے جد سے سنا وہ ہے. کان سننا چاہتے ہیں نام. بے شک. تو پھر آپ پوچھتے ہیں کہ کیا اس کا کوئی اور نام ہے، کیا اس کا کوئی اور نام ہے؟ اور ایسے میں ایک سن رسیدہ شخص، ایک بوڑھا شخص آگے بڑھتا ہے اور کہتا ہے فرزند رسول اس کا ایک نام کرب و بلا، کربلا بھی ہے. اللہ اکبر. بس امام علی مقام حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام کی طرف دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں عباس یہی ہماری وعدہ گاہ ہے، یہی ہماری قتل گاہ ہے، عباس یہیں پر ہمارے لیے خیمے نصب کیے جائیں. حضرت عباس سر کو جھکا کر پوچھتے ہیں آقا مرضی فرزند رسول جاننا چاہتا ہوں کہ کہاں خیمے نصب کیے جائیں. میری رائے تو یہ ہے کہ چونکہ ہمارے ساتھ خواتین ہیں، بچے ہیں، تو مولا اگر آپ حکم دیں تو نہر فرات کے قریب خیمے نصب کیے جائیں. امام علی مقام جانتے ہیں کہ خیمے یہاں سے دور کر دیے جائیں گے، لیکن آپ نے، حضرت ابو الفضل عباس نے کہا کہ مولا میری رائے یہ ہے. آپ نے فرمایا ہاں تم خیمے لگاؤ. خیمے لگائے گئے. لیکن اسی وقت تاریخ بتاتی ہے کہ یہاں پہلے سے یزیدی لشکر موجود ہے اور وہ امام کے سد راہ ہوا ہے، اور امام سے کہا کہ ابن زیاد نے خط بھیجا ہے اور یہ کہا ہے کہ اس نہر سے صحرائی جانور اور بھیڑیے سیراب ہو سکتے ہیں، مگر فرزند رسول اور ان کے گھر والوں کو 2 بوند پانی بھی نہ دینے کی اجازت ہے، لہٰذا آپ اپنے خیمے یہاں سے دور کیجیے. پھر خیموں کے دور ہونے کا مرحلہ اتنا سخت نظر آتا ہے کہ حضرت ابو الفضل عباس، جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ جیسے امام علی مقام فرزند رسول ہیں، ایسے ہی حضرت ابو الفضل عباس گویا مولائے کائنات علی بن ابی طالب کی شجاعت کی تصویر ہیں، ان کا مثل ہیں. لہٰذا حضرت ابو الفضل عباس کے سامنے جب فوج آئی، اور وہ فوج ظاہر ہے ابھی ایک دستہ ہے، ابھی فوج کا کچھ حصہ ہے، لہٰذا حضرت ابو الفضل عباس نے اپنی تلوار پر ہاتھ رکھا اور امام آگے بڑھے. آپ نے حضرت ابو الفضل عباس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر کہا عباس اگر یہ چاہتے ہیں کہ خیمے یہاں سے دور کر دیے جائیں تو عباس ہمارے خیموں کو یہاں سے دور کر دو. کل مورخ یہ نہ لکھ دے کہ حسین ابن علی نے پانی کے لیے جنگ کی. اور حضرت ابو الفضل عباس وہ ہستی ہیں ظاہر ہے کہ جن کا جاہ و جلال زمانے میں مشہور ہے، لیکن آپ اطاعت امام کی کس بلند منزل پر ہیں کہ یہاں تو آپ یہ رجز پڑھ رہے تھے، ابھی آپ یہ اس لشکر سے خطاب کر رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ یہاں سے کہیں رسول کا پیارا نہ جائے گا، ہم وہ نہیں کہ جان کو وارا نہ جائے گا، لاشا بھی اٹھ کے یہاں سے ہمارا نہ جائے گا، مر کر بھی ہاتھ سے یہ کنارہ نہ جائے گا.
رکھتے ہیں اس زمیں کے لیے سر کو ہاتھ پہ، قبضہ ہے تابہ حشر ہمارا فرات پہ. لیکن جیسے ہی امام نے کہا حضرت ابوالفضل عباس اطاعت کی اس بلند منزل پر ہیں کہ تاریخ نے لکھا کہ امام کا فرمان آپ کے سر آنکھوں پر ہوتا ہے، آپ نے پہلی تناب خیمہ خود اکھاڑی ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. ناظرین، ہم جان رہے ہیں کہ کس طرح فرزند رسول ابن رسول امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام نے مدینہ چھوڑا اور پھر مکے میں پناہ لی، اور پھر حرمت کعبہ مجروح نہ ہو اس مقصد کے تحت آپ نے حج کو عمرے سے تبدیل کیا، اور پھر آپ اپنی شہادت گاہ کی جانب یعنی کربلا کی سرزمین پہ خود پہنچتے ہیں اور جاننا چاہتے ہیں، بلکہ اس کو میک شور کرنا چاہتے ہیں کہ میں وہاں پہنچ گیا ہوں. اس لیے وہاں کچھ لوگوں کو بلوا کے آپ نے ان سے یہ بات پوچھی، اور جب یقین ہو گیا تو پھر خیموں کو وہاں نصب کیا گیا. اور اب یہاں دیکھیے کہ ظالم کا ظلم اپنے انتہاؤں کو پہنچ رہا ہے، اور اس نے آپ کے خیموں کو وہاں سے ترائی سے، چونکہ پانی کی وہاں نہر قریب تھی تو دور کروانے کے لیے کہا گیا، اور پھر یہ بھی بات آپ نے تسلیم کی. تو یہاں جو ایک بات میری بہن نے ہمیں بتائی ہے کہ امام نے خاک شفا جو تھی وہ ہاتھ میں لی تھی، اور پھر انا للہ و انا الیہ راجعون کہا تھا. تو اس خاک کبھی میں کیا کہوں، آپ تمام ہی کو نسبت حاصل ہے، اور یقیناً مجھے اس ناچیز کو بھی ہے. تو نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے، اٹھا لے جائے تھوڑی خاک ان کے آستانے سے. تو اس خاک کی کیا برکت ہے، اس خاک کی کیا فضیلت ہے، خاک کربلا کے حوالے سے تھوڑا کلام ہو جائے. دیکھیے یہ وہ ہستیاں ہیں جنہیں پروردگار دو عالم نے خلق فرمایا، تو پنجتن پاک کو خلق کر کے یہ ارشاد کیا کہ اگر میں انہیں خلق نہ کرتا جی تو کائنات میں کسی بھی شے کو خلق نہ کرتا. جی حدیث قصہ میں شہزادی کونین صدیق کون و مکان نے اس کو بیان کیا ہے کہ پروردگار دو عالم نے ارشاد فرمایا کہ پھر نہ میں زمین کو خلق کرتا، نہ آسمان کو خلق کرتا، نہ چرند پرند کو. میں نے جو کچھ بنایا ہے وہ ان ہستیوں کی محبت میں بنایا ہے. سبحان اللہ، سبحان اور اللہ. یہ وہ بلند ترین ہستیاں ہیں جو خدا کی محبوب ہستیاں ہیں. ان سے جو چیز وابستہ ہو جاتی ہے اس کے مراتب بلند ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ. جو زمین سردار جوانان بہشت سے وابستہ ہو گئی وہ زمین کربلا نہیں رہی، کربلائے معلیٰ بن گئی. وہ خاک شفا بن گئی. خاک شفا کے لیے سب سے پہلی جو روایت ہے رسالت مآب کی ملتی ہے کہ ازواج امہات کے زبان سے آپ یہ ارشاد کرتی ہیں کہ رسالت مآب کو ہم نے دیکھا کہ امام حسین السلام آئے، آپ نے ان کے حلقوم کے بوسے لیے رونے لگے، اور جب وہ رونے لگے تو ہم نے سب پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہ بچہ، میرا یہ فرزند دین خدا کو بچانے کے لیے کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوکا پیاسا ذبح کیا جائے گا. وہ مقام جہاں حسین ابن علی کا پاکیزہ خون جس مٹی میں مل جائے گا اس مٹی کو خدا کیا بلندیاں عطا کر دے گا. وہ پھر مٹی بھی عام نہیں رہے گی نا. بالکل بے شک. اور پھر اس کی زیارت یعنی اس کی زیارت گویا یعنی خدا کی توحید کا پرچار ہو جائے گی. اب یہ مقام خدا کی توحید کا پرچار ہو جائے گا. جو کربلا کا مطالعہ کر لے گا یا کربلا کی زیارت کر لے گا، کیونکہ حسین توحید خالص کے علم بردار ہیں. بے شک. اور پھر حضرت آقا امام حسین السلام کی اس خاک کے لیے ہم یہ سنتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد کیا کہ میرے جد کے روضے کی 20 ہاتھ کی زمین خطہ جنت ہے، اور میرے جد کے روضے کی 1 میل کی زمین خاک شفا ہے، جو اگر قریب المرگ شخص کے دہن میں رکھ دی جائے تو موت بس احترام واپس پلٹ جاتی ہے، اور اگر کسی بندے اللہ کے ساتھ دفنا دی جائے تو اس پر قبر کی منزلیں آسان ہو جاتی ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور اگر اجازت ہو تو ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کروں کہ ایران کے ایک بادشاہ کے زمانے میں، یعنی جب یہ بادشاہوں کا سلسلہ تھا، اس وقت میں آج سے کوئی 300-400 برس پہلے کی بات ہے کہ جب ایک بادشاہ کے پاس ایک عیسائی آیا اور اس نے کہا کہ میں اتنا علم رکھتا ہوں، علم نجوم پہ اتنی دسترس ہے کہ میں سامنے والے کے لیے بتا سکتا ہوں کہ اس کے پاس کیا موجود ہے، وہ کیا کھا کر آیا ہے، وہ کیا کہہ کر آیا ہے. اور ایسے میں لوگ اس کے سامنے پہنچ رہے تھے. ایسے میں ایک شخص پہنچا اور اس نے کہا بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے. جی جی. تو اس نجومی کے ماتھے پر پسینہ آ گیا. بادشاہ نے پوچھا تم تو ابھی اتنا بڑا دعویٰ کر رہے تھے، پھر کیا ہوا؟ اور تم نے بہت لوگوں کے بارے میں بتایا اور صحیح بتایا. اس نجومی نے، جو عیسائی تھا، اس نے کہا کہ میں یہ تو جان گیا ہوں کہ اس کی مٹھی میں کیا ہے، پریشان اس بات سے ہوں کہ اس کی مٹھی میں یہ چیز آئی کیسے. میں نے حساب لگایا ہے
میں نے معلوم کیا ہے اور مجھے میرے علم سے پتہ چلا ہے کہ اس کی مٹھی میں جنت کی مٹی ہے، لیکن وہ جنت کی مٹی اس کے پاس آئی کیسے؟ سبحان اللہ۔ اور تب اس آنے والے نے کہا کہ ہم محمد و آل محمد کے چاہنے والے ہیں، ہم میں سے ہر ایک کے گھر میں یہ مٹی موجود ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ خیمے ترائی سے دور کر دیے گئے، اس وقت امام علی مقام نے اپنے اصحاب سے کیا ارشاد فرمایا؟ آقا امام حسین علیہ السلام تو ہر مقام پہ اور مزید صبر اور صبر کی منزل کمال دکھانے کے لیے ارشاد کرتے ہیں، اور اس وقت کے لیے تاریخیں بتاتی ہے کہ جب خیمے نصب کیے گئے، دور خیمے نصب ہوئے، تو اس وقت میں شہزادی زینب نے اپنے بھائی کو طلب کیا، اور جب ہم امام حسین علیہ السلام تشریف لائے تو کہا ماں جائے میں ایک بات کہنا چاہتی ہوں، اور آپ تردد بھی کر رہی ہیں، یعنی آپ کہنا بھی چاہتی ہیں اور ہچکچا بھی رہی ہیں۔ تو امام علی مقام نے پوچھا کہ زینب کہو کیا کہنا چاہتی ہو؟ کہا ماں جائے جب ہم اس زمین پر آئے اور آپ نے زمین کا سودا کیا اور آپ نے زمین خریدی اور پھر ہمارے اترنے کا حکم دیا، تو ماں جائے میں نے ایک آواز سنی جیسے کوئی ماں اپنے لال کو رو رہی ہو، میں نے سنا جیسے کوئی نوحہ کر رہا ہو، اور پھر لیکن میں نے اس بات کو جھٹک دیا، لیکن جب میں اس زمین پر اتری ہوں تو مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میرے پشت خیمہ سے میری مادر گرامی کے رونے کی آواز آ رہی ہو۔ اللہ امام نے فرمایا ہاں زینب، بے شک یہی ہماری وعدہ گاہ ہے، یہی ہماری قتل گاہ ہے، یہی وہ مقام ہے جہاں میرے سامنے میرے پیارے شہید ہو جائیں گے، اور پھر سب سے آخر میں تمہارا بھائی بھی تم سے رخصت طلب ہوگا۔ اللہ اکبر۔ 2 محرم جب آپ وارد ہوئے ہیں اپنے گھرانے کے ساتھ، رفقا کے ساتھ اس سرزمین پہ، کربلا پہ، اس سے لے کر میں چاہتی ہوں کہ 9 محرم تک کیا ہوا، چند جملے عرض کر دیجیے اس تعلق سے۔ دیکھیے جب 2 محرم کو آقا امام حسین علیہ السلام تشریف لائے ہیں تو یہاں اس وقت بہت تھوڑی فوج تھی، جی جی یعنی فوج کا ایک دستہ موجود تھا، اور یہ معلوم تھا کہ اس کے بعد اور فوجیں آنی ہیں۔ 3 کو عمر سعد آیا ہے، 4 کو شمر ایک بڑا دستہ لے کر آیا، اور اس وقت کی تاریخ نے لکھا کہ حضرت زہیر ابن قین نے امام سے کہا، یعنی جب پہلی بات ہوئی کہ خیموں کو یہاں سے دور کر لیا جائے، تو زہیر ابن قین نے کہا مولا ابھی ان کی طاقت بہت کم ہے اور ابھی اور بہت زیادہ فوجیں آنے والی ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو ہم اپنی تلواروں کو نیام سے نکال لیں۔ امام نے فرمایا نہیں زہیر، میرے صبر کے سامنے اس عمل کی کوئی حقیقت نہیں۔ اللہ اکبر۔ امام کوہ استقامت ہیں، صبر کی کس منزل کمال پر ہیں کہ یہی نہیں بلکہ کسی بھی جسارت پر امام غصہ نہیں فرماتے ہیں، امام آخر تک یہی فرماتے ہیں کہ دیکھو اگر میرے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین کیا تو تم اپنے لیے توبہ کے دروازوں کو ہمیشہ کے لیے بند کر لو گے۔ پھر 4 محرم کو شمر لشکر لے کر آیا ہے، اور اس کے بعد یعنی بندش آپ کا آغاز عام طور پر ایک آ جاتا ہے کہ 7 محرم سے پانی بند ہوا، لیکن میں آپ کی وساطت سے لوگوں کو بتاؤں کہ بندش آپ تو جب امام تشریف لائے ہیں جبھی سے آغاز ہو گئی تھی، یعنی حضرت ابو الفضل عباس کچھ لوگوں کو لے کے جاتے ہیں اور تلواریں نیام سے نکالتے ہیں، اور پھر ان کی ہیبت سے فرات کا کنارہ خالی ہوتا ہے، آپ بڑھتے ہیں مشکیزیں اور لے کر آ جاتے ہیں، مگر وہاں فوجوں کی کثرت پہ کثرت ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور پھر جب ایک وقت آیا یعنی 7 محرم سے تاریخ نے لکھا کہ باقاعدہ بندش آپ کا آغاز ہوا۔ یہاں گفتگو کا سلسلہ روکیں گے، اور آج کی نشست کو برخاست کر دل نہیں چاہ رہا، اور یہ تذکرہ ایسا ہے، یہ ذکر کی عظمت کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود بلند کرتا ہے، تو میری کیا اوقات ہے، لیکن کوشش کی ہے اتنا سی، اور اس سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں گے۔ میں بہت مشکور ہوں شہلا باز صاحبہ آپ کی، اور ان اشعار کے ساتھ کہ حسین آپ کا کوئی کہاں مماثل ہے، مقام آپ سا کب دوسروں کو حاصل ہے، اور حسین صبر و رضا کا ثبوت آپ کی ذات، یہ نام آپ کا باطل کی راہ میں حائل ہے، اور ایسے صبر و رضا کا ثبوت ہے آپ کی ذات کہ میں بلکہ اس کو اس طرح سے بھی کہتی ہوں کہ جو آپ سے بغض ہے رکھتی وہ سوچ باطل ہے۔ آج کی گفتگو کو یہیں سمیٹتی ہوں، اور جیسے صبر کی بات کی تو امام کا صبر ہم نے یہیں اپنی گفتگو کو آج روکا ہے، اور ایمان کو صبر سے بالکل ایسے ہی نسبت ہے کہ جیسے بدن سے سر کو ہے۔ یہاں روک رہے ہیں، انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے اگلے سلسلے میں۔